जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान के बेटे अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका पहुंचकर कासिम और सुलेमान ने पहली मुलाकात ही की है रिचर्ड गरनैल साहब के साथ। वही रिचर्ड गरनैल साहब, फ्री इमरान खान वाले, वही ट्वीटों वाली सरकार रिचर्ड गरनैल साहब। और रिचर्ड गरनैल साहब ने कासिम और सुलेमान को खुशामदीद कहते हुए फिर से ट्वीट किया फ्री इमरान खान के हवाले से। फिर से फ्री इमरान खान वाला ट्वीट किया। कासिम और सुलेमान क्या करेंगे अमेरिका में? और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि अब वो अमेरिका से सीधे पाकिस्तान आएंगे, और आएंगे तो कहाँ आएंगे और आकर क्या करेंगे और क्या हुकूमत सोच रही है कासिम और सुलेमान को लेकर, इसी मौजू पर आज बात करनी है। लेकिन इस मौजू पर आने से पहले दो दुख भरी खबरें। एक तो गुज़श्ता रोज़ बारिश में जो बाप बेटी गाड़ी समेत बह गए थे, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला और कोई जूं तक नहीं रेंगी उस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी नहीं कहा कि इतनी पोश हाउसिंग सोसाइटी और उसके अंदर इस तरह का पानी और बरसाती नाला और इस तरह गाड़ी का बह जाना क्यों कुछ करेगा, या क्यों कोई कुछ करेगा? यहाँ इंसानों की क्या कदर है? यहाँ जानवरों से बदतर इंसान है। ये उन मुल्कों में होता है जहाँ एक एक इंसान की कदर की जाती है, एक एक जान कीमती होती है। यहाँ हजारों मर जाएं, सैकड़ों मर जाएं, कत्ल हो जाएं लोग, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 2-4 दिन के सोग, 2-4 दिन के बयानात और फिर चल सो चल। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ क्या बीत रही होगी उस ख़ानदान पर जिस ख़ानदान का सरबराह और बेटी बारिश के पानी में बह गए। और दूसरी दुख भरी खबर मियां अज़हर साहब की, साबिक़ गवर्नर पंजाब और बुज़ुर्ग सियासतदान हमाद अज़हर के वालिद मियां अज़हर इंतकाल कर गए। मियां अज़हर साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता करे। और वापस मौज़ूआत पे आने से पहले, कल भी कहा था कि हमारे लौंडे लपाड़ों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। मोहसिन नकवी साहब के बाबरकत कदमों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। लौंडे लपाड़ों से मतलब है ये जो इनके रवैये हैं, वरना तो बूढ़े हैं, कई बूढ़े हैं इसमें। खुशदिल शाह कौन सा लौंडा लपाड़ा है? फ़हीम अशरफ किसकी सिफारिश पे आया? और फ़खर ज़मान 10 इनिंग्स में से एक चल गया, ना चला तो 10 तो खेले गई। और इसी तरह फ़हीम अशरफ एक मैच में चला, अगले 10 में 7 है। क्या करें? सिलेक्टर्स का माफिया, रीजन्स का माफिया, कोटे का माफिया, ये सारे माफियाज, और ऊपर से मोहसिन नकवी, और ऊपर से बर्बाद होता टैलेंट, और ऊपर से पर्चियाँ, और ऊपर से सिफारिश, और ऊपर से कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहसिन नकवी साहब सड़कें बनाएं, पुल बनाएं, वजारत दाखिला देखें, काबुल जाकर पाक अफ़गान तल्लुकात बेहतर करें, अमेरिका जाएं, या सियासतें भुगताएं, या पीसीबी को देखें। तो यही होना था जो हो रहा है। और वापस मौजू पे आने से पहले यही बताता चलूँ कि फ़ील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर एजाज़ गोर की सरबराही में कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की और कारोबार के हवाले से डिस्कशन हुई। इस मुलाकात में मोहसिन नकवी भी थे इस मुलाकात में। और ये भी सुनते जाइए कि तारकीन वतन के हवाले से तहकीकी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान अब नंबर 1 पर आ गया है, जहाँ से हिजरत करने वाले, दूसरे मुल्कों में जाकर बसने वालों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है। ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान से मुल्क छोड़ रहे हैं, और ये फितरी रद्द अमल है। रोज़गार के मौके हैं नहीं, कारोबार में मुश्किलात हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, दहशतगर्दी की लहर है, और ऊपर से बेरोज़गारी, ऊपर से गुर्बत, ऊपर से हमारी सरकार का रवैया, और ऊपर से वो मुल्क जहाँ अमीर होना जुर्म ठहरता है, उस मुल्क में कौन ठहरेगा? और फिर जब अपने कारोबारी लोग जला वतन हों, बाहर बैठे हों, तो यहाँ कौन कारोबार करेगा? और ये भी सुनते जाइए कि शाह महमूद कुरैशी की पर अभी कोई 8-9 मुकदमे और हैं, लेकिन उनकी एक जो शेर पाव पुल हंगामा आराई केस में उनकी बरीयत को लेकर
بہت سارے مفروضے گھڑے جا رہے ہیں کہ شاید شاہ محمود قریشی کی واپسی ہو رہی ہے، شاید شاہ محمود قریشی واپس آ کر مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے، شاید کوئی امکان پیدا ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہو جائے سیاست میں۔ بہت ابھی یہ قبل از وقت باتیں ہیں، لیکن اگر شاہ محمود قریشی رہا ہوتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے ان کی، بری ہوتے ہیں، وہ جیل سے باہر آتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ کم از کم انہیں ایک ایسا آدمی میسر آ جائے گا جو موجودہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان میں سب سے سینئر ہوگا، عہدے کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی، تجربے کے لحاظ سے بھی، اور جو ایک تحمل مزاج، بردبار اور درمیانی رستہ نکالنے والا شخص۔ تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کسی ایک جھنڈے کے تلے جمع ہونے کے قابل ہو جائے گی جب تک عمران خان باہر نہیں آتے۔ اور واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور موضوع وہی کہ عمران خان کے بیٹوں کا دورہ امریکہ شروع ہو گیا ہے۔ رچرڈ گرنیل سے ملاقات کی ہے انہوں نے، وہی ہمارے سارے پاکستان کے فیورٹ رچرڈ گرنیل صاحب، جنہوں نے جو سابق امریکی انٹیلیجنس چیف بھی رہے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ کے بقول وہ کام میں رچرڈ گرنیل کو دیتا ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے، اور رچرڈ گرنیل نے اس طرح کے کئی کام کیے ہیں۔ قریبی تعلق ہے رچرڈ گرنیل اور صدر ٹرمپ کے درمیان۔ قاسم اور سلیمان پہنچے امریکہ اور انہوں نے پہلی ملاقات کی رچرڈ گرنیل صاحب کے ساتھ۔ رچرڈ گرنیل صاحب نے ایک دور میں ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ ٹویٹ کیے تھے فری عمران خان کے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو گمراہ کیا گیا تھا عمران خان کے حوالے سے، مجھے تو اصل حقائق کا علم نہیں تھا۔ پھر ان کا ٹویٹر خاموش، ایکس اکاؤنٹ خاموش ہو گیا۔ اب قاسم اور سلیمان سے ملنے کے بعد ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بے تکلفی سے ان کے ساتھ تصویر کھنچوا کر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کر کے رچرڈ گرنیل صاحب نے ایک بار پھر فری عمران خان والا ٹویٹ کیا ہے۔ اور اس ملاقات میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی سمیت بہت سارے چیزوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور رچرڈ گرنیل صاحب نے یہ جو تصویر قاسم اور سلیمان کی اپنے ساتھ لگا کر کہا کہ کیلیفورنیا میں خوش آمدید میرے دوستو، آج آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا لگا، آپ کو مضبوط رہنا ہوگا، دنیا بھر میں کروڑوں لوگ سیاسی انتقامی کارروائیوں سے تنگ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ٹویٹ کے آخر میں رچرڈ گرنیل نے ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے فری عمران خان کا ہیش ٹیگ استعمال کیا۔ رچرڈ گرنیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مضبوط رہنا ہوگا، مطلب قاسم اور سلیمان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مضبوط رہنا ہوگا اپنے والد کے حوالے سے، والد کی قید کے حوالے سے، اور صرف آپ ہی نہیں، دنیا بھر میں کروڑوں لوگ سیاسی انتقامی کارروائیوں سے تنگ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اور آخر پر رچرڈ گرنیل صاحب نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے فری عمران خان کا ہیش ٹیگ استعمال کیا۔ اس ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں اور عوامی صارفین نے رچرڈ گرنیل کا شکریہ ادا کیا، اور سب نے کہا کہ آپ کی جو بے لوث ٹویٹس ہیں یا آپ کی جو ہمارے حوالے سے جذبات ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور ان ٹویٹس کے جواب میں رچرڈ نے شکریہ کے ساتھ اپنا عزم دہراتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو رہا کروانے کی جنگ میں ہم ایک ہیں، اکٹھے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ رچرڈ گرنیل صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں تولا پل میں ماشا، آخر صدر ٹرمپ کے دوست ہیں، ان کے ایڈوائزر ہیں، تو کچھ نہ کچھ رنگ تو ان کا آئے گا۔ ایک وقت تھا کہ وہ دھڑا دھڑ ٹویٹ کر رہے تھے، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا نہیں، میں تو گمراہ ہو گیا تھا عمران خان کے حوالے سے، مجھے غلط انفارمیشن بتائی گئی تھی یا مجھ تک پہنچائی گئی تھی، اور اب پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کروانے کی جنگ میں ہم ایک ہیں، اکٹھے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ خیر، عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان نے اپنا دورہ امریکہ شروع کر دیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ واشنگٹن ڈی سی بھی جائیں گے، سنا ہے وہ اور سینیٹر سے اور اہم لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے، اور ان کا مقصد عمران خان کی رہائی، اپنے والد کے رہائی ہے، اپنے والد کی قید اور ان کو قید تنہائی میں رکھنا، یا ان کے ساتھ ان پر جو مقدمے ہیں یا ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، سب کچھ وہ
پہلے ہی بتا چکے ہیں امریکہ جانے سے پہلے کہ وہ امریکی انتظامیہ، امریکی میڈیا اور امریکی اہم عہدیداروں کو سب کچھ ان کے سامنے سب کچھ رکھیں گے اور اپنے والد کی رہائی کی مہم چلائیں گے. اور پھر تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہاں سے وہ سیدھے پاکستان آئیں گے. بلکہ کئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پشاور اتریں گے اور پھر وہاں سے اپنے والد کو ملنے آئیں گے. اس حوالے سے پاکستانی سیاست میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے گرفتار ہو کر صحیح وارث بنیں گے باپ کا. رانا صاحب کو شاید ان کی نظر میں وہی وارث ہوتا ہے سیاست کی یا سیاسی گدی کا جو جیل جاتا ہے. اس حوالے سے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نہ سیاست دان تھے، نہ بڑے لیڈر تھے، نہ کسی سیاسی گدی کے تخت نشین تھے، کیونکہ وہ تو کبھی جیل گئے ہی نہیں. خیر، رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی منطق ہے، لیکن اگر دونوں بیٹے عمران خان کے واپس آتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور ان کا باپ جیل میں ہے، ان کو باپ سے ملانا چاہیے. اس حوالے سے بلاول بھٹو نے سنا جا رہا ہے، ابھی تک یہی سنا گیا ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک اچھا سٹانس لیا. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے کہا کہ وہ عمران خان کے بیٹوں کو لے کر کوئی بیان بیازی نہیں کریں گے، کوئی تنقید نہیں کریں گے، کوئی طنز نہیں کریں گے اور اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. اور ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے خاموش ہے. اگر ایسا ہی ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ جب کسی کا بڑا جیل میں ہو تو اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل خانہ کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کے لیے جدوجہد کریں، اس کی رہائی کے لیے مہم چلائیں یا اس کو آ کر ملیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی حکومت، مطلب شہباز حکومت، اتنی جرأت کرے گی کہ اگر وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کریں گے یا کچھ اس طرح کا سوچیں گے. اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جن دو بچوں کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر وہ آتے ہیں اپنے باپ سے ملنے کے لیے اور اپنی باپ کی پارٹی کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور سارا کچھ پرامن ہوتا ہے اور آئین اور قانون کے اندر ہوتا ہے، تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تو میرا خیال ہے ان کا حق ہے آنا. اب وہ آپ آتے ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ آئیں گے. اور کیا حکومت ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھجوائے گی؟ ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ ان کا آنا اور باپ سے ملنا ان کا بنیادی حق ہے. اور اگر انہوں نے ویزا لینا ہے، یعنی وہ برطانیہ کے نیشنل ہیں اور ویزا لے کے آئیں گے تو ویزا بھی ملنا چاہیے، انہیں آنا چاہیے، بلکہ انہیں ویلکم کہنا چاہیے، بلکہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت کو ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے اور باپ کے ساتھ جیل میں ان کو ملانا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ ان کا بنیادی حق ہے. بہرحال عمران خان کے بیٹوں کا دورہ امریکہ شروع ہو گیا. دیکھتے ہیں وہ کن کن لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس دورے سے کیا چیزیں نکلتی ہیں اور وہ کب پاکستان آتے ہیں اور پاکستان آ کر کیا کرتے ہیں. یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا. آنے والے دن ویسے بھی بڑے دلچسپ ہیں. عمران خان کی کال پر پاکستان تحریک انصاف تیاریاں کر رہی ہے احتجاجی تحریک کا. دوسری طرف 9 مئی کے کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور کارکن ہیں ان کو دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں. اور تیسری طرف 2/3 اکثریت قومی اسمبلی اور سینٹ میں حاصل کرنے کے بعد شہباز زرداری حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سوچ رہی ہے. آنے والے دن یقیناً بڑے دلچسپ ہوں گے، بڑے اہم ہوں گے، سیاسی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی. اور ان لمحوں میں، لیکن یہ آخر پر ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان لمحوں میں جب عمران خان کے دونوں بیٹے امریکہ میں ہیں، رچرڈ گرنیل سے ملاقات کے بعد وہ اپنا دورہ امریکہ شروع کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف احتجاجی تحریک کے موڈ میں آ رہی ہے. انہی لمحوں میں عمران خان کا ایک اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے ان کے ایکس اکاؤنٹ پر، اور عمران خان کا بڑا طویل پیغام ہے. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا. کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشرا بیگم کے ساتھ کیا گیا ہے. میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملک کی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں.
جبر و فسطائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہوتا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا۔ میری کتابیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل حکام تک پہنچائی جاتی ہیں وہ بھی کئی ماہ سے نہیں دی گئی، ٹی وی اور اخبار بھی بند ہے۔ بار بار پرانی کتب کا مطالعہ کر کے میں وقت گزارتا ہوں مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ میرے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں۔ قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولیات بھی مجھے میسر نہیں ہیں۔ بار بار درخواست کے باوجود میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں، دیگر ملاقاتیں بند ہیں۔ میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز رکھے۔ مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے۔ 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو ووٹ دیے، اس کے بعد سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے۔ اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے۔ پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا۔ میں اپنی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں، اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں۔ ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا ہے۔ 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں، اور انصاف کیا ہونا ہے، الٹا سیاہ فیصلے آ رہے ہیں، اور وہ آپ سب کے سامنے ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنا ہوگی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک و قوم کی بقا ممکن ہی نہیں۔ عمران خان کا طویل پیغام آیا اڈیالہ جیل سے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹی وی بند ہے، اخبارات نہیں دیے جا رہے، جو کتابیں اہل خانہ مجھے پہنچاتے تھے وہ بھی کئی مہینوں سے نہیں دی گئیں، مجھے اپنی مرضی کے لوگوں سے ملوا دیا جاتا ہے، باقی میری ملاقاتیں بند ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مجھے جو وضو کے لیے پانی دیا جاتا ہے وہ بھی اتنا گندا ہے کہ اس سے وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد پیٹرن ان چیف عمران خان کا طویل پیغام۔ عمران خان اپنی مشکلات کا اظہار کر رہے تھے، اور انہی مشکلات کو لے کر ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان امریکہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ کہا ہے کہ آنے والے دن بڑے دلچسپ اور بڑے اہم ہیں، اور پاکستانی تاریخ میں 27ویں آئینی ترمیم ہو، پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک ہو، قاسم سلیمان کا دورہ امریکہ ہو، رچرڈ گرنیل کی پھر سے ٹویٹ ہو، اور دونوں عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان کی آمد ہو، سب کچھ بڑا دلچسپ اور اہم ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔